बेहुदा जिंदगी कर रहे हैं और हमारी क़ियादत में कोई दम नहीं है, हमारी सियासत में कोई असर नहीं है, हमारे ईमान में कोई ताकत नहीं है। अगर ताकत होती तो क्या मजाल 20 करोड़ 25-40 करोड़ मुसलमानों के साथ इस तरह गद्दारी की जा रही है, उनकी इबादत खानों के साथ इस तरह छेड़खानी की जा रही है। एक हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर 2 मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील किया जा रहा है। इलेक्शन करीब आए तो कानून एक वक्त पास होता है, एक वक्त लागू होता है। शब कदर में कुरान मजीद को नाज़िल करना अल्लाह को मंजूर था, लेकिन उसका जो फैसला लिया गया था यही माह शाबान इस मुबारक महीने में कुरान मजीद को नाज़िल किए जाने का फैसला किया गया। नज़रदाने मुहतरम, और लोग देखते हैं मुशरिकीन मक्का, दुश्मनान इस्लाम ये देख रहे हैं कि मुसलमान मस्जिद को मरकज बनाकर तरक्की पर तरक्की करते चले जा रहे हैं। मस्जिद एक ऐसा मरकज है, मस्जिद की मरकजियत को हम समझते हैं, मस्जिद की हक्कानियत को हम समझते हैं, मस्जिद की अहमियत को हम समझते हैं, मस्जिद की आज़मत को हम समझते हैं, मस्जिद की ज़रूरत को हम समझते हैं, मस्जिद के आदाब को हम समझते हैं, मस्जिद के अहकाम को हम समझते हैं, तो हमारी मस्जिदें वैरान नहीं होती, हमारी मस्जिदों को तोड़ तोड़ कर मंदिरों में तब्दील नहीं किया जाता। एक वक्ती तौर पर तारीख उठाकर देखिए, क्या कुछ नहीं होता था, ऐवान नहीं था, करोड़ों रुपए खर्चा करके कौम मिल्लत का पैसा बर्बाद करके पार्लियामेंट हाउस बनाया नहीं गया था। वही कच्ची मस्जिद है, वही खजूर की चटाई वाली मस्जिद है, वही खजूर का तना वाली मस्जिद है, मिंबर भी वही खजूर के दरख्त का। रो रहा था खजूर का दरख्त जब उसे बदलाया गया, वो मिंबर रो रहा था। मस्जिदें कच्ची थी, मुसलमान मुसल्ली पक्के थे। आज मस्जिद आलीशान बनाई जा रही है, झूमर लगाया जा रहा है, टाइल्स फिट किए जा रहे हैं, वुज़ू खाना बंगला टाइप बनाया जा रहा है, पार्किंग की सहूलतें हो रही है, लेकिन इबादत की कोई बात यहाँ नजर नहीं आती। वक्त से पहले मस्जिद बंद करने की परेशानी होती है, वरना वही मस्जिद थी जहाँ सारा निजाम मुल्क का, हुकूमत का, कौम का, रियाया का, इंसानियत का पूरा निजाम मस्जिद से चला करता था। आज मस्जिद को एक महदूद चीज और मुख्तसर चीज बनाकर रख दिया गया। कोई मर गया जनाजा ढूंढने आता, कोई निकाह पढ़ना है तो फिर दफ्तर के लिए आता है, कभी कभार गलती से मस्जिद को भी आ जाता है। जुमा को तो मजबूरी में आना है, लोग क्या कहेंगे, भाई जुमा भी नहीं पढ़ता। ये तो दुश्मन देख रहे हैं मस्जिद की। देखिए आज भी मुझे बिल्कुल नहीं था इधर उधर जाने का इरादा। मस्जिद ज़िरार, जब मस्जिद खुबा की तामीर हुई, तारीख इस्लाम की पहली मस्जिद, देखिए शर्म से डूब मरना चाहिए। अरबी में तकरीर कर रहा, G20 के प्रोग्राम में वो अरबी में जो है रात भर रोमान इंग्लिश में हिंदी में लिख कर पढ़ कर, उसके बाद जो है तुर्की वालों का, बिन सलमान का, इनका उनका अरबी में इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी दुबई में जो मंदिर का इफ्तिताह हुआ तो ये हमारा बड़ा साहब वहाँ अरबी में तकरीर कर रहा है। यहाँ उर्दू जबान मिटाई जा रही, यहाँ अरबी मदारिस बंद किए जा रहे हैं, अरबी जबान पर डाका डाला जा रहा है। बाहर जाकर वहाँ वो अरब की दुनिया में, अरबी दुनिया में अरबों के दरमियान जाकर वो अरबी में तकरीर कर रहा है, हिंदी में, रोमान इंग्लिश में, पता नहीं कौन सी जबान में कितने दिन मेहनत करके वो तैयार की है तकरीर।
اسکولوں کالجوں میں بچوں کو مدارس میں مکتب میں 3 مہینہ 2 مہینہ پہلے سے ہوم ورک کرایا جاتا، واہ آدمیہ کے سامنے یہ پڑھنا گھر سب کچھ پڑھایا جاتا. تو اس طرح ایگزام کی تیاری کرتے ہیں بڑے صاحب. عربی میں تقریر ہو رہی ہے، ایک ہمیں نئے بندر میں بدلے جا رہے ہیں. ہمارے یقیناً ضرورت ہے، ملکی تعاون ہونا چاہیے، لیکن اندر کے حال تو دیکھو، اندر پریشانی باہر شیروانی. یہ ہمارے ملک کا حال ہے. بزرگان محترم، ابھی مصر جا کر آئے ہوئے لال قارئین سے آپ کا استقبال کیا گیا ہے. یہ تو ایک سیاسی پالیسی ہے، یہ تو سیاسی مجبوری ہے. 30,000 سے زائد فلسطین کے بچے، مسلمان، بوڑھے، جوان، مجاہد شہید ہو گئے. جو تک نہیں رہ رہی ہے کسی مسلم حکمران کے کانوں میں. ہر ایک کی شادی بیاہ بھی چل رہا ہے اور ہر ایک کا معاملہ بھی جاری ہے، ہر ایک کی زندگی چل رہی ہے، بزنس چل رہا ہے، سفر چل رہا ہے. سارا نظام دنیا کا مسلمانوں کا مر گئے کیا؟ بنگلیاں پہن لیے کیا مسلمان؟ چوڑے پہن لیے کیا مسلمان؟ بزرگان محترم، وہی کل پچھلے جمعہ کہہ رہا تھا نا، کتا بلی کا نام لینے پر، چوہے کو مارنے پر بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کس حوالے سے، کس اینگل سے، کس نقطہ نظر سے، کس پیرائے میں، کون سی بیک گراؤنڈ میں، کون سی پلیٹ فارم سے، کس اسٹائل میں بات ہو رہی، اسے نہیں دیکھتے. پچھلے جو میں کہہ رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے اہل ایمان، اے مومنو تم نماز کے قریب مت جاؤ. اتنا کہہ کر اگر خاموش ہو جائے تو سارے مساجد اپنے آپ بند ہو جائیں گے. کمیٹیوں کو پریشانی نہیں ہے، امام معظم کو ستانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا، تنخواہ کاٹنے کا بھی مسئلہ نہیں آئے گا، تنخواہ دینے کا بھی مسئلہ نہیں آئے گا، رمضان کا ہدیہ تراویح کے روکنے کا بھی مسئلہ نہیں آئے گا. اگر یہی مبحث ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، آئے لوگوں نماز کے قریب مت جاؤ، تو پھر ختم کہانی. نہ راہ باز، نہ باز بانسری، نہ کوٹ کچہریاں، نہ اتنے مسائل، نہ اتنے شور شرابے، نہ اتنے جلوس، نہ اتنے میٹنگ، نہ اتنے واٹس ایپ، نہ اتنے مس کال. کوئی ضرورت نہیں ہے. لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت آؤ. یہاں تک اگر بات روک دی جائے تو ہم سب کو نماز سے چھٹی ہو جائے گی. پچھلے ہی جمعہ آپ نے معراج کا واقعہ سنا. 50 نمازوں کو کم کرانے کے لیے کتنی بار جانا آنا پڑا، اور آنے کے پیچھے کیا راز تھا. تو پھر ان نمازوں سے ہمیں چھٹی ہو جائے گی. ساری عبادتیں زمین پر نازل کی گئی، سارے احکامات زمین پر آئے ہیں. جبرائیل کے معرفت آئے ہیں، وحی کے ذریعے آئے ہیں، خواب کے ذریعے آئے ہیں. لیکن نماز کی ایسی عبادت ہے، اس عبادت کو پیش کرنے کے لیے، اس حکم کو عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلاتے ہیں. عرش سے ملی ہوئی عبادت کا بھی ہم مذاق کرتے ہیں. اور یہی نماز ہے. تو مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، اس کا فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ نماز. قیامت کے دن پہلا سوال جو ہوگا، پہلی چیز جو پوچھی جائے گی وہ نماز. اللہ کے نبی دنیا سے جاتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں پر توجہ دلا کر گئے، بار بار وصیت کر گئے، ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے نماز. عرش آئی نماز، عرش سے آئی نماز. پہلا سوال ہوگا نماز کا. نبی دنیا سے جاتے جاتے وصیت کر جا رہے ہیں کہ نماز نماز، الصلاۃ الصلاۃ. مومن اور غیر مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہی نماز ہے. دھڑلے سے، بے دردی سے، بے خوفی سے، بے مروتی سے، بے شرمی سے، بے حیائی سے عاقل بالغ ہٹے کٹے جو ہے نماز چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. معاف کیجیے، لا تقربوا الصلاۃ. اگر اتنا کہہ دیا جاتا نماز کے
قریب مت ہو تو کہانی ختم. لیکن آگے پڑھیے, آگے دیکھیے, آگے جھانکیے. وانتم سکارا, حالت نشے میں. عرب میں شراب آج کھولا جا رہا ہے نا, لائسنس دی جا رہی ہے نا, اجازت دی جا رہی ہے نا. کس کے لیے؟ کس کے لیے بھی وہ نشے کی چیز ایسی ہے, ایک بار لت پڑ گئی, عادت پڑ گئی تو وہ مقدار کے حساب سے پیے گا. اتنی ہی پینا ہے, جب نشہ چڑھتا رہے گا تو وہ پیتا جاتا رہے گا. عرب میں شراب عام تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا اللہ کے حکم سے. ایک دم سے نہیں ہوا, لیکن جو شریف لوگ ہیں, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, دیگر صحابہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جو شریف ہیں وہ گندے لوگوں میں بھی شریف رہتے ہیں. ان کی زندگی میں تاریخ باپ دادا کی اٹھا کر دیکھا جائے, ان کے اندر شراب کی عادت نہیں تھی. تو ایک دم سے اس چیز کو ختم کرنا مشکل ہے. اس لیے درجہ بدرجہ یسألونک عن الخمر والمیسر, لوگ آپ سے جوئے کے بارے میں پوچھیں گے, شراب کے بارے میں پوچھیں گے. آپ کہیے کہ اس میں نفع کم نقصان زیادہ ہے. دھیرے دھیرے سمجھایا گیا, درجہ بدرجہ سمجھایا گیا. آخر میں کہا گیا, درمیان میں ایک یہ بات بھی ہے کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. بھائی پرمیشن تو ہے نا, پیے جائے, اختیار ہے, پینے والے پی رہے, چھوڑنے والے چھوڑ رہے. لیکن جب انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه, جب پارہ نمبر 7 کی یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے اندر صاف کہہ دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں میرے لیے یہ نقصان ہے. ختم. فاجتنبوه, اس سے بچو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم, ہمیشہ کے لیے جب حرام کیا گیا تو ندیاں بہ گئی تھی عرب کی گلیوں میں شراب کی. لیکن درجہ بدرجہ درمیان میں جو وقفے سے چھوٹ دے دے کر اللہ حکم نازل فرما رہا تھا, ان احکام میں سے ایک حکم یہ ہے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. پینے والے پی رہے, نہیں پینے والے نہیں پی رہے, لیکن نماز کے وقت نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہیں جانا ہے. یہاں یہ شرط ہے, نماز کے قریب ہمیشہ کے لیے نہیں جانا نہیں ہے, نشے کی حالت میں نہیں جانا ہے, پی کر نہیں جانا ہے. لا اعبد ما تعبدون, تم جس چیز کی پرستش کرتے ہو میں اس کی نہیں کرتا. نشے کی حالت میں اعبد ما تعبدون, گیا کام سے نکل گیا, گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا کر جنت کو جا سکتا تھا, لیکن اعبد ما تعبدون, اگر لا چھوڑ کر اعبد پڑھ دے تو پھر نماز گئی. اسی لیے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا. غصے میں بیوی کو طلاق پکار ڈالا حضرت نے, غصے میں کتا بلی بولنا تھا, طلاق کو بولنا. پرسوں ایک صاحب میسج بھیجے, حضرت فلاں نے ایسا 3 طلاق جوروں کو پکار ڈالے, کیا طلاق ہوتی کیا ہے؟ میں بولا تم مجھے فون کرو, میسج بھیجے, میں آڈیو بھیجا. آج یہ مسائل فون میں بتانا ابھی مشکل ہے. مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ بہرحال تحویل قبلہ. اسی مہینے میں بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنایا گیا. یہ جو حکم نازل ہوا اسی مہینے میں نازل ہوا. تو شعبان کی حقیقت کیا ہے, شعبان میں کیا کیا واقعات پیش آئے, ان میں سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے آئی, پورا جمعہ ہو گیا. جبکہ میرا کہنا یہ تھا کہ عبادت میں لطف آنا چاہیے. آج عبادت میں بدذوقی کیوں ہے, عبادت میں مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے, اور لذت کیوں نہیں آ رہی ہے, عبادت میں دل کیوں نہیں لگ رہا ہے, اس پر مجھے کہنا تھا کہ موسم تو اب آ گیا عبادت کا, اور رمضان کا بہار کا مہینہ آنے والا ہے, رحمتوں کا مہینہ آنے والا ہے. اس حوالے سے مجھے بات کچھ رکھنی تھی آپ کے سامنے. بہرحال مسجد کے اوپر میں کہہ رہا تھا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر یہ واقعات پیش آئے. مدعی نبوت کو ختم کیا گیا, اس کی موت آ گئی. حضرت صفیہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں پیدا ہوئے. تحویل قبلہ، قبلے کے بدلنے کا حکم مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف اس مہینے میں نازل ہوا. قرآن مجید نازل کیے جانے کا فیصلہ، قرآن تو نازل ہوا شب قدر میں رمضان میں، لیکن فیصلہ جو ہوا شعبان میں. اور مسجد سے بات ادھر سے ادھر گئی. پھر آیا جب لوگ دیکھے مکہ مکرمہ کے لوگ، دشمنان اسلام، قریش مکہ اور دیگر بدخواہ اسلام کے جب دیکھے تو کہ مسجد ہی کی وجہ سے، مسجد کو مرکز بنا کر اسلام پھیلایا جا رہا ہے، مسلمان آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے بتوں کے ماننے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کا بول بالا ہوتا جا رہا ہے، ہماری طاقت کم ہو جا رہی ہے، ہماری ہمت کم ہو جا رہی ہے، ہماری تعداد کم ہو جا رہی ہے. یہی تو خوف ستا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اتنے بچے ہوئے، اب اتنے بچے ہوئے تو گھر نہیں ملے گا، اتنے بچے ہوئے تو نوکری نہیں ملے گی، اتنے بچے ہوئے تو سبسڈی نہیں ملے گی، اتنے بچے ہوئے تو بھیک نہیں ملے گی. اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں. تو دشمنوں نے دیکھا کہ مسجد ہی کو مرکز بنا کر مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترقی کر رہے ہیں، ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تعداد میں، طاقت میں، دولت میں، ہمت میں، ہیبت میں، قوت میں، دولت میں. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک مسجد بنائی، اس کا نام مسجد زرار ہے. منافق تھے اس کے اندر، آج بھی منافق گھسے ہوئے ہیں. منافق دو قسم کے ہیں، ایک عقیدے کا منافق ہے، ایک عمل کا منافق ہے. عقیدے کا منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ختم ہو گیا، ہمیں نہیں معلوم، اب اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن عمل کے منافق آج بھی باقی ہے، کہے تو غلط کرے، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے. اس طرح کی اس کے نشانات بھی ہیں. لیکن اس طرح کی منافقی کرتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا عقیدے کا بھی منافق بن سکتا ہے. محدثین کرام لکھتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، منافق کافر مشرک سے بھی بدتر ٹھکانہ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وہ جہنم مشرک کفار سے بھی بدتر جو ٹھکانہ ملے گا، جہنم میں جو درجہ ملے گا، وہ منافق ہوگا. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. خود کو بھی دھوکے میں رکھتے، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے، اور سمجھتے اللہ کو دھوکہ دے رہے. نمرود تیر پھینکا خدا کی طرف، خدا کو تیر لگی، خدا کو وار اور حملہ اثر کرے گا. جب اس نے تیر پھینکا تو اللہ نے ایک مچھی کو اس کے اندر، اس کے نشانے پہ لگا دیا. مچھی میں خون ہوتی ہی نہیں، خون ہوتا ہی نہیں. مچھی ایک ایسی چیز ہے، ایسی مخلوق ہے کہ اس کے جانور ہونے کے باوجود اس کو ذبح کیے بغیر کھایا جاتا. اس کے لیے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنا ضروری نہیں. تو مچھلی میں خون نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے کہ میرا دشمن میری طرف تیر مارا، میں کیوں اسے محروم رکھوں؟ تو اس کے تیر میں مچھلی کا خون لگوا دیا. انہیں خوش ہوگا، خدا کو تیر لگ گیا. ایسے ہی تیر مارے جا رہے ہیں. ہزار مسجدوں کو تم ڈھا دو، ہزاروں مسلمانوں کو، علماء کو ختم کرو، یہ مسلمان ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ مساجد ختم ہونے والی نہیں ہے. ایک دن آئے گا مسلمانوں کا ہی بول بالا ہوگا. جس دن دنیا کو ختم ہونا ہے اس دن مسجد ختم ہوگی بھی اللہ کی مرضی سے. اللہ معلوم مایوس کرنا نہیں چاہتا. مچھلی کا خون لگوا دیا کہ خوش ہو گیا کہ میرا تیر نشانے کو لگا. بزرگان محترم، تو منافق سب مل کر ایک مسجد بنائے، اس کا نام مسجد زرار رکھے. لمسجد أسست على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ایک ہے مسجد خدا، ایک اسلام کی پہلی مسجد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی ہوئی مسجد، ایک روحانی اور مبارک مسجد. آج ہم ہماری جگہ بچانے کے لیے
چل جاتے ہیں. آج سوچنے کی ضرورت ہے. لمسجد الاستزارۃ التقویٰ لا تقم فیہ ابدا. اب آئے مسجد بنا کر. ان کی نیت یہ ہے, منافقوں کی شرارت یہ تھی کہ ہم ایک مسجد ایسی بنائیں گے جیسے مسلمان بنائے, اور وہیں سے ہم مسلمانوں کے خلاف پوری سازشیں کریں گے, وہیں سے مسلمانوں کے خلاف سارے مشورے کریں گے, سارے مسئلے طے کریں گے, سارے منصوبے بنائے جائیں گے. تو مسلمانوں کو پتہ نہیں چلے گا. ان کی بھی مسجد ہے, ہماری بھی مسجد ہے, ہم بھی مسلمانوں میں گھل مل کر رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا, آپ کے پاس آئے, حضرت ہم ایک مسجد بنائے ہیں, آپ آئیے, آپ کی نماز سے اس کا افتتاح ہو جائے. آج ہمیں بلاتے ہیں لوگ دکان کی خیر و برکت کے لیے, فلاں کے فلاں, کچھ شرائط بھی ہیں مسجد کے افتتاح کے لیے. کورونا سے پہلے یہ بات ہے, بیدار ایک علاقے میں مجھے جانا ہوا, ایک مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے بلایا گیا. میں نے مسجد کی بنیاد رکھی, دعا کی, اور پہلا چندہ بھی میں ہی دیا تاکہ بنیاد میں ایک چیز لگ جائے, صحیح چیز بنیاد میں لگ جائے, تو جب تک اس کا سلسلہ رہے گا. اب مسجدیں جو ہیں ان کو باقی رکھے, ان کو آباد کریں, بس ہے مزید مسجدوں کو بنا کر شو کرنے کی, شان کرنے کی, یوٹیوب میں ڈالنے کی, پتھر میں بڑے حروف میں نام ڈالنے کی, مٹھائیاں بانٹنے کی خاص ضرورت نہیں ہے. مسجدوں کو, ہزاروں سالوں کی پرانی مسجدوں کو جو اس طرح بے نام و نشان کیا جا رہا ہے, فہرست کے اندر 3000 سے زائد مسجدیں نظر آ رہی ہیں, ان مسجدوں کو بچانے کی فکر کی ضرورت ہے. شادی معاہدے کی کتنے بنائے جا رہے ہیں, کم کیجئے, سوچئے, اپنے آپ کو ٹٹولیے, گریبان میں جھانکیے کہ ملک کا حال کیا ہے, قوم کا حال کیا ہے, ملت کا حال کیا ہے. ایک نوجوان مجھے ملا, حضرت پارٹ ٹائم میں جاب کرتا ہوں, 8000 تنخواہ ہے, بہت ٹف ہو رہا, پڑھائی بھی ویسی ہے, پھر نوکری بھی ویسی ہے, کیا کرنا. تو ایسے نوجوانوں کو چنو, قوم کا مال تجوری بھر بھر کر, بینک بیلنس بڑھا کر نام شو کرو رکھو. جس مقصد سے دیا گیا, اوقاف جس مقصد سے بنائے گئے, آج اوقاف پر بھی نظر ہے, اجمیر پر بھی نظر ہے, قلعہ پر بھی نظر ہے, جامع مسجد دلی پر بھی نظر ہے. مسلمانوں اپنی دولت کی بھی حفاظت کرو, قوم و ملت کے وقت کی بھی حفاظت کرو. الو سیدھا کرنے سے یہاں تو سیدھا ہوگا, لیکن الو وہاں ٹیڑھا رہے گا. مسجد زرا بلایا گیا حضرت کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے, ہم نے ایک مسجد بنائی, دل میں یہ ہے کہ اسی مسجد سے تمہارا خاتمہ کریں گے, اسی مسجد سے اسلام کے خلاف سازش کریں گے. آسمان سے آیت نازل ہو گئی, لا تقم فیہ ابدا, کبھی بھی آپ کو نہیں جانا ہے وہاں. پھر بتایا گیا کیا ہے یہ, تو ماہ شعبان میں مسجد زرار, اس کا نام مسجد زرار, نقصان پہنچانے کے نام پر اس مسجد کا نام رکھا گیا. لا ضرارا ولا ضرارا, مسلمان خود بھی نقصان میں نہیں جاتا, کسی دوسرے بھائی کو بھی نقصان میں نہیں ڈالتا. لا ضرارا ولا ضرارا. لیکن یہ مسجد جو بنائی گئی منافقوں کی طرف سے, دشمنان اسلام کی طرف سے, ان کی نیت یہ تھی اسی مسجد سے جو ہے مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے. تو اس مسجد کو افتتاح کرنے کے لیے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے, اللہ کی طرف سے روک دیا گیا اور وحی نازل ہو گئی. اس مسجد کو جو نظر آتش کیا گیا, یہ تو مسجد تھی ہی نہیں, شروع ہی سے اس کا نام غلط ہے. بھائی جامع محمد بن عبداللہ, مسجد محمد بن عبداللہ, ہمارے سے سونا چھین کر ہمارے کو پیتل دیا جا رہا ہے. ہمارا یہاں مسئلہ ہے, ہماری یہاں شریعت ہے, ہماری یہاں مجبوری ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. خانہ کعبہ بس گئے, ان کے نام کی الگ مسجد, تمہاری مہربانی سے, تمہارے ٹکڑوں میں, تمہارے چندوں میں, تمہاری مہربانی سے, ہمیں ایسی مسجد کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا دل بہلانے کے لیے اب اس مسجد کا نام رکھا جا رہا ہے محمد بن عبداللہ. ضرورت نہیں. ہماری وہ جو پرانی مسجد ہے اس کو آپ لوٹا دیں, ہم آپ کو سلام کریں گے.
بزرگان محترم، تو مسجد ضرار جو منافقوں کی طرف سے بنایا گیا تھا، اس مسجد کو تباہ کیا گیا، نظر آتش کیا گیا، مٹا دیا گیا، بے نام و نشان کر دیا گیا۔ اسی مہینے میں اس مسجد کو ختم کر دیا گیا جو حقیقت میں مسجد نہیں تھی، مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کا مرکز تھا۔ ماہ شعبان میں یہ واقعات پیش آئے۔ انشاءاللہ عبادت کا لطف کیوں نہیں آ رہا ہے، نماز میں مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے، اور عبادت میں تلاوت میں دل کیوں نہیں لگ رہا ہے، اس عنوان پر اگلے جمعہ بات ہوگی، اس سوال کا جواب اگلے جمعہ دیا جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکے سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی آمد ہے، اس کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔